अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज़ शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट में चौथे नंबर पे सीनियर जज हैं, उसके हक़ में फ़ैसला आने के बावजूद हुकूमत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। हुकूमत सदर पाकिस्तान से लेकर FBR तक तमाम इदारे और जो डिवीज़न्स या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी फंक्शनल गवर्नमेंट जो है, वो जस्टिस काजी फायज़ शाह को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जस्टिस काजी फायज़ शाह के हक़ में, यानी उनकी जो नज़रसानी पटिशन थी, उस पर 26 अप्रैल 2021 को फ़ैसला आया और 6-4 जजेस की निस्बत से ये फ़ैसला आया और जस्टिस काजी फायज़ शाह और सरीना फायज़ शाह ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मौक़िफ़ को तस्लीम किया। उनकी नज़रसानी मंजूर हुई और एक लम्हे के लिए यह समझा गया कि जस्टिस काजी फायज़ शाह जीत गए हैं। लेकिन उस दिन से लेकर आज के दिन जब FBR ने एक और नई दरख्वास्त दाग दी है जस्टिस काजी फायज़ शाह के ख़िलाफ़, उन तमाम दिनों में हुकूमत चैन से नहीं बैठी और हुकूमत में, यानी सदर पाकिस्तान, लॉ मिनिस्ट्री, उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तमाम बाकी इदारे जितने भी, उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ शाह की इस नज़रसानी दरख्वास्त जिस पर फ़ैसला जस्टिस काजी फायज़ शाह के हक़ में आया, उसके ख़िलाफ़ एक और नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया। लेकिन आज FBR ने जो दरख्वास्त दाखिल की है, उस पर न फ़कत उन तमाम इल्ज़ामात को दोहराया गया जो इल्ज़ामात सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रेफरेंस में उठाए थे, उन तमाम नुकात को एक मरतबा फिर FIR नए सिरे से लेकर गई है कोर्ट में। ये एक दरख्वास्त जो कि तमाम हुकूमती मशीनरी की तरफ से दरख्वास्त नज़रसानी पटिशन फ़ाइल की गई थी। मतलब नज़रसानी कौन सी, नज़रसानी पे नज़रसानी दरख्वास्त, तो उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 25 मई को एतराज़ात लगा दिए थे। उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ FBR जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मातहत एक इदारा है और जिसका काम टैक्स कलेक्शन है और कभी भी अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान का एक करप्ट तरीन इदारा माना जाता है, दौर या हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन FBR पर ये दाग धब्बा कभी भी धुल नहीं सका। तो वो FBR सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस के इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील उन्होंने फ़ाइल की है। उस अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26 अप्रैल 2021 को जो फ़ैसला जस्टिस काजी फायज़ शाह और सरीना फायज़ ईसा के हक़ में दिया गया, यानी उनकी नज़रसानी पटिशन्स पे जो फ़ैसला दिया गया, वो हमारा मौक़िफ़ सुने बग़ैर दिया गया। और लेकिन हमने जब दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज़ात दायर कर दिए, एतराज़ात लगाकर वो दरख्वास्त वापस की है। इस अपील में मज़ीद ये कहा गया है कि जैसा कि हमें सुना ही नहीं गया, यानी जो नज़रसानी दरख्वास्त थी तो हमें हमारा मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस नज़रसानी जो कि नज़रसानी पे नज़रसानी है और ये मजाक की बात है, पता नहीं कौन ये मशवरे देता है हुकूमत को, ये जो लीगल ब्रेन बैठे हुए हैं। तो ये लाजमी बात है, जब कोई हुकूमती इदारा इस तरह की कोई अपील या पटिशन फ़ाइल करता है तो हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है। और अब FBR ने फिनांस मिनिस्ट्री के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये इजाज़त ली होगी और जो प्राइम मिनिस्टर तो चाहते ही यही हैं, वो जो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और फिर जजों पे इस तरह वो जज, यानी जस्टिस काजी फायज़ शाह जो कि कानून और आइन से ज़रा भी पीछे नहीं हटते और सारी अपनी जो जंग वो आइन और कानून के पैराए में लड़ी और फिर जीती भी, यानी कानूनी और आइनी वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन हुकूमत उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। तो लाजमी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ये दरख्वास्त आई है जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ है। मैं आपको ये जो तारीख़ें हैं, जस्टिस काजी फायज़ शाह कब जज बन रहे हैं, कब रिटायर्ड हो रहे हैं, कब वो सीनियर तरीन जज बन रहे हैं, वो भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन पहले FBR
کہ اس ایف بی آر کی جو اپیل ہے اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس اپیل میں مزید کہا گیا ہے اور وہ الزامات جو انہوں نے اپنے رپورٹ میں دیے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو عدالتی حکم وہ یہی تھا کہ ایف بی آر تحقیقات کرے، اور اگر یہ ثابت ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی تعلق بنتا ہے ان لنڈن کی جائیدادوں سے، تو پھر جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے۔ تو ایف بی آر نے وہ رپورٹ بنا کے بھیج دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور اس کے بیچ میں جو نظر ثانی پٹیشنز تھی وہ بھی لگ گئیں، تو سپریم کورٹ کے 10 رکنی لاجن فل کورٹ نے وہ 26 اپریل 2021 کو اس کا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں دے دیا، معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ لیکن ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ہم نے سرینا فائز عیسیٰ کو طلب کیا، لنڈن کی 3 جو جائیدادیں تھیں ان کی وہ وضاحت پیش تاحال نہیں کر سکیں، مطلب یہ وہ اپنی رپورٹ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی مرتبہ نوٹس دینے کے باوجود وہ جو رقم پاکستان سے لنڈن منتقل ہوئی تھی ان جائیدادوں کی خریداری کے حوالے سے اس کی بھی وہ وضاحت نہیں کر سکی، یعنی ایف بی آر اس رپورٹ کو ڈسکلوز کر رہا ہے اپنی اپیل میں، جو کہ جس اپیل پہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی کہ اس اپیل پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس اپیل کو یعنی رپورٹ پہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہوگی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ ایسا کوئی حکم تھا ہی نہیں، یعنی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ہی واپس لے لیا۔ لیکن اب حکومتی ادارہ ایک جج اور اس کی بیگم صاحبہ کو پھر متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر وہ ایسے موضوعات جو سوشل میڈیا میں پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے پھر سوشل میڈیا میں ایک جج کے خلاف جج کی توہین ہو، تضحیک ہو، ان کے خاندان کی تضحیک ہو، اور سپریم کورٹ نے تو اس پہ خاموشی رہنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جب فواد چودھری اور ان کے کئی وزیر جو ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کے خلاف جب سرینا فائز عیسیٰ نے توہین عدالت کی درخواست کی تو وہ بھی اب تک پینڈنگ میں پڑی ہے۔ اور حامد خان کل لاہور میں بتا رہے تھے ایک تقریب میں، وکلاء کی تقریب میں، کہ یہ جو گلزار ڈاکٹرائن ہے، یہ حامد خان کے الفاظ ہیں چیف جسٹس گلزار احمد کے لیے، کہ ان کی جو تھیوری ہے، جو ڈاکٹرائن ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی درخواست ٹیک اپ ہی نہیں کرو۔ وہ جسٹس مرحوم وقار سیٹھ کی درخواست کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے کہ جو ایلیویشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی، یعنی ہائی کورٹ سے جو اوپر آ رہے ہیں ان میں سے سینئر کو چھوڑ کے یہ جونیئر جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس وقار سیٹھ نے یہ معاملہ تب اٹھایا تھا جب لاہور ہائی کورٹ سے جونیئر جج آ گئے تھے، اور جسٹس وقار سیٹھ جو خود کو سینئر سمجھتے تھے اور وہ اپنا رائٹ سمجھتے تھے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں، انہوں نے درخواست دائر کی، اور وہ درخواست کئی ماہ تک لگی ہی نہیں۔ ایسی کئی درخواستیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا درخواست دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ ہو گیا، ان کی درخواست تاحال زیر سماعت ہے۔ تو حامد خان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نئی ایک رسم چلی ہے جو جسٹس گلزار احمد، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے سربراہ، انصاف کے سب سے بڑی عدالت انصاف کی، اس کے سب سے بڑے عہدے پہ براجمان ایسا شخص جو کوئی درخواست لگنے ہی نہیں دیتا۔ اب یہ ان کا موقف ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے تاثر پھر یہ پایا جا رہا ہے کہ وکیلوں میں جو ایک وکلاء برادری ہے ان میں ایک اضطراب پایا جاتا ہے چیف جسٹس کے اس روش کے حوالے سے۔ لیکن ایف بی آر کی بات کریں تو ایف بی آر پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نظر ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے، یعنی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، وہ غیر قانونی ہے، اور ہمیں پھر سنا جائے، اور ہمیں اس طرح سنا جائے کہ یہ ہماری پہلی نظر ثانی درخواست ہے، یعنی یہ وفاقی حکومت کا ایک ماتحت ادارہ اپنی اپیل جو ہے وہ کر رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اب یہ پتہ نہیں کہ یہ اپیل سنی جائے گی۔ اعتراضات رجسٹرار کے آفس کے اگر اعتراضات رد ہو جاتے ہیں تو یہ اپیل کنسیڈر کی جائے گی، اور اس کو باضابطہ طور پہ پھر سنا جائے گا، اور پھر ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے، جیسا کہ ارادہ حکومت کا لگتا ہے، حکومتی مشینری کا لگتا ہے۔ اور جس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں یہ شک دکھایا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ ڈر جو ہے وہ موجود ہے ابھی بھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس ری اوپن ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تاریخیں
اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہیں، یا حکومت کو ڈر کیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ خود کیوں چاہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز نہ بنے؟ تو ایک ذہن میں آپ ایک بات ضرور رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز جو کہ قانونی اور آئینی طور پہ سپریم کورٹ میں یہ ساری جنگ جیت چکے ہیں، انہیں 2023 میں تب چیف جسٹس بننا ہے جب ملک میں نئے انتخابات ہو رہے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کون چیف جسٹس ہوں گے۔ اور جسٹس گلزار احمد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن ہی جسٹس قاضی فائز سپریم کورٹ کے نمبر 2 یعنی سینئر ترین جج ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس کے بعد پہلے نمبر پہ سینئر ترین جج ہوں گے۔ جسٹس گلزار احمد 22 فروری 2022 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو 22 فروری 2022 سے جسٹس قاضی فائز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہوں گے، یعنی وہ جوڈیشل کمیشن کے تو اس مرتبہ بھی ابھی بھی وہ ممبر ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ بھی ممبر ہو جائیں گے، اور ان کے بغیر اگر کوئی اہم معاملہ ہوگا تو سپریم کورٹ کی مجبوری ہوگی کہ انہیں بینچ میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ سینئر ترین جج ہوں گے چیف جسٹس کے بعد۔ اور جو چیف جسٹس کے بعد جو بینچ بنے گا دوسرا نمبر عدالتی کمرے نمبر 2 کے لیے، یعنی وہ سینئر ترین بحیثیت سینئر ترین جج، اس جج کی سربراہی بینچ کی سربراہی جسٹس قاضی فائز کریں گے۔ تو 2 فروری 2022 کو چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت سینئر جج ہیں جسٹس مشیر عالم، وہ 18 اگست 2021 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یعنی اب سے کوئی 4 ماہ بعد، بلکہ 3 ماہ بعد یہ جسٹس گلزار احمد 18 اگست کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ اور 18 اگست کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جسٹس عمر رضا بندیال، جو کہ اس وقت تیسرے نمبر پہ سینئر جج ہیں، وہ ہو جائیں گے سینئر ترین جج، اور جسٹس گلزار احمد کے بعد۔ اور اس کے بعد جب 2 فروری 2022 کو جسٹس گلزار احمد ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو جسٹس عمر رضا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے، اور چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہوئے جسٹس قاضی فائز سینئر ترین جج ہوں گے، اور جسٹس عمر رضا بندیال 17 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، یعنی 17 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور جسٹس قاضی فائز اسی دن چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، یعنی جسٹس عمر رضا بندیال 19 ماہ تک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس عمر رضا بندیال نے تمام فیصلے جسٹس قاضی فائز کے خلاف دیے ہیں، وہ جب چیف جسٹس ہوں گے تو جسٹس قاضی فائز سینئر ترین جج ہوں گے، یعنی یہ کوارڈینیشن کس طرح بنے گا یہ بھی مختلف سوالات ہیں، لیکن جب جسٹس قاضی فائز یعنی جسٹس عمر رضا بندیال 17 ستمبر 2023 کو ریٹائرڈ ہوں گے تو جسٹس قاضی فائز ان کی جگہ لیں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ اہم مرحلہ اس لیے ہوگا کہ 17 ستمبر 2023 اہم تاریخ اس حوالے سے ہوگی کہ ان تاریخوں میں اگر یہ سلیکٹرز اگر عمران خان کو 2 سال مزید رہنے دیتے ہیں تو اسمبلیوں کا مدت جو اسمبلیوں کی یعنی 2 آگے اگر چلے جائیں تو 2023 میں یہ 25 جولائی 2023 کو اسمبلیوں کی مدت مکمل ہوگی، اور اکتوبر جو ہے وہ انتخابات کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر جسٹس قاضی فائز کو ہٹانا مقصود اس لیے ہے کہ اگر انتخابات اکتوبر 2023 ہونے ہیں تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس کے عہدے پہ براجمان ہوں گے، اور انتخابات میں مداخلت کا تصور ان کے جو جس طرح مینیپولیشن ہوتی ہے وہ تمام طور طریقے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اگر چاہے تو اسے انتخابات جس کے خلاف تمام شکایات ہوں
تو اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے، اور ان کردار جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب بولڈ فیصلے دیتے ہیں اور دھرنا کیس یا کوئٹہ کمیشن، تو وہ جو جسٹس قاضی فائز اگر انتخابات ان کے چیف جسٹس کے مدت کے دوران ہوتے ہیں تو انتخابات میں پھر یہ دھاندلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور یہ ڈر نہ فقط عمران خان کو ہے لیکن ان کو لانے والوں کو بھی یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ تمام وہ خدشات ہیں جس کے لیے حکومت اور حکومت کو لانے والے تمام جسٹس قاضی فائز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی درخواست پہ درخواست دی جا رہی ہے، اور اب نظر ثانی پہ نظر ثانی آ رہی ہیں۔ تو ان کا مقصد جسٹس قاضی فائز کو ہٹانا ہے۔ اگر جسٹس قاضی فائز ہو جاتے ہیں ستمبر 2023 میں چیف جسٹس، تو وہ 26 اکتوبر یعنی تقریباً 13 ماہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، اور 26 اکتوبر 2024 کو وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے چیف جسٹس کے عہدے سے۔ اگر حکومت اس کے بیچ کوشش کرے گی کہ یہ موقع نہ آئے کہ جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس ہوں، کیونکہ ان کے مقاصد، ان کے پلان، ان کی جو حکمت عملی یا منصوبہ بندی وہ کوئی اچھی نہیں، اور ان کے نیت میں جو ہے وہ کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، دال میں کچھ کالا ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز کو کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ سے آؤٹ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔